बरकतें समेटने का, मगफरत का महीना जो है वो बिल्कुल दस्तक दे रहा कि माह मुबारक आ रहा है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ पे हमें भरपूर तरीके जोश व खरोश से, अकीदत से, मोहब्बत से इसको मनाने का मौका मिलता। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माने में जब मैं बरतानिया में पढ़ता था और रमज़ान का ही महीना था जब मैं बरतानिया गया तालीम के लिए, तो वहाँ पे ना सहरी का पता चलता, ना अफ्तार का पता चलता, ना ईद का पता चलता, ना शबरात का पता चलता, ना अपनों की समझ आती ना गैरों की समझ आती। तो ऐसा लगता था कि हम जिस मुल्क के बारे में सुनते हैं कि वो ऐसी है कि जहाँ पे हर नेमत है, लोग बड़े खुशहाल हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि चेहरे पे तो मुस्कुराहट है लेकिन दिल बड़े अफसरदा कि दुनिया की मसरूफियत ने इतना मसरूफ़ कर दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड को हम कहते हैं कि हर इंसान की रोज़ी रोटी के चक्कर में ऐसा बिजी है कि ना औलाद को माँ बाप की फ़िक्र, ना माँ बाप को औलाद की फ़िक्र। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे जब सहरी के वक्त होता है तो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, वालिद सब उठा रहे होते हैं कि उठो सहरी का वक्त हो रहा है। तो ये चीज़ें इंसान जब दूर होता है कि जब एक चीज़ इंसान के पास हो तो उसको उसकी कदर नहीं हो, जब छिन जाए फिर कदर होती है। तो किसी चीज़ को हासिल कर लेना असल मकसद नहीं है, उसको कायम रखना और बरकरार रखना ये असल मकसद। कि इंसान बन जाना वो तो एक हमारे नसीब में था कि हम इंसान बन गए, वरना हमको मुर्गी भी बन सकते थे, हम कुछ और भी बन सकते। लेकिन इंसान बन के इंसानियत को बरकरार रखना ये है हर कि जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ लेके जाने वाले हैं तो उससे पहले ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी गरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। दो बड़ी वज़नी चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है, अहले बैत। तक तुम इन दोनों के साथ रहोगे, जब तक तुम इन दोनों के साथ रहोगे हरगिज़ हरगिज़ कभी गुमराह नहीं हो। और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। इतनी कीमती बात है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो कि यहाँ तक कि क़यामत के दिन मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच। ये वो हदीस सकलैन है तो हम तमाम मोमिनीन के अंदर, मुसलमानों में हदीस सकलैन के नाम से, कि जब जनाब रसूल इस दुनिया से जा रहे हैं तो अपनी उम्मत को जो है वो तरका अनायत फरमा कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग इस दुनिया से जाता है तो वो अपने बाद अपनी नस्ल के लिए, अपने वारिसों के लिए उसको ये फिक्र होती है कि मैं क्या छोड़ के। अब चूंकि जनाब रसूल खुदा मालो दौलत नहीं रखते, जायदाद नहीं रखते, जेवरात नहीं रखते, को ख़जाने नहीं रखते, हिदायत रखते, हिदायत रखते। और जो कुछ भी मलकियत में था वो दीन था, वो सदाकत थी, वो सच्चाई थी। और कि जब हम बड़ा बुजुर्ग को इस दुनिया से जाता है तो उसको ये फिक्र होती है कि अगर आपने कोई मस्जिद बनाई कि मेरे बाद इस मस्जिद को कौन चलाएगा, स्कूल बना इसको कौन चलाएगा, कारोबार बना इसको कौन चलाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रा गौर तलब भी है कि अल्लाह के रसूल, और ये पता है कि आखिरी रसूल है, इसके बाद और कोई रसूल नहीं आएगा। इससे पहले जितने रसूल आए
جتنے رسول اور نبی آئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے بات کوئی گڑبڑ ہوگی تو آنے والا سنبھال لے گا، دوسرا سنبھال لے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا سنبھال لے گا۔ اب یہاں پہ جب رسول خدا جا رہے ہیں تو اب وہ اتنا مضبوط انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ یہ روشنی جلد ختم ہونے والی، یہ جو روشنی ہے جو تم دن رات دیکھتے یہ جلد ختم، تو میں تمہارے درمیان ایک ایسی روشنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسا نور چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہدایت بھی ہے، گمراہی سے بچائے گی، اور اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ جب تک تم رہو گے تو تم گمراہ نہیں۔ اور قرآن، کیا شان ہے قرآن کی، ماہ مبارک آ رہا ہے، میں قرآن نازل، اور ہم اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر انسان کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اس سے اس کا کردار سنور، اس کی شخصیت سنور، اس کے مزاج سنورتے ہیں، اس کی دنیا سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی۔ اور قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے۔ اب کتاب جو انٹرپریٹیشن ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی بھی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا جو ترجمہ ہے اس کو کسی اور انداز میں پڑھوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور انداز، کہ قرآن کے ترجمے کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ مطلب ہوگا، الگ الگ پڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر کہ جس کے اندر جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، تو اللہ کے محبوب اپنی زندگی میں ہی مدرس جو ہیں ان کو بھی مقرر فرما کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو میرے اہل بیت سمجھ، اور یہ دونوں ساتھ جڑے اپنی زندگی میں ہی یہ بتا کے جا، کیونکہ یہاں پہ جو میرے پاس مجمع بیٹھا ہوا ہے راول پنڈی کا، یہ مجمع ہے، اب اس مجمع کو اگر ہم عربی پڑھائیں، سکھائیں، یا سب سے کو بہترین عربی کا اسکالر جو ہے وہ بھی آپ کو آ کے عربی پڑھائے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی عربی بہت اچھی ہو راول پنڈی والوں کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ کسی خالص عربی کے اندر جا کے بیٹھیں گے وہ فوراً پکڑ لے گا کہ یہ عربی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے پنڈی والا کراچی میں جا کے اردو بولے اور کراچی والا پنڈی میں آ کے بولے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شہر سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، دانی صاحب فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ اٹ سیلف بڑی ترجمانی کر جاتی ہے، اس کا تعلق کہاں سے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی جو تعویل ہے کیا تو اللہ کو معلوم ہے، والراسخون فی العلم، یا ان کو معلوم ہے جو علم کے اندر اترے ہوئے، جو علم کے اندر اترے ہوئے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم علم کے اندر اترے ہوئے، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم جاہل تھے، ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پہلے کھانا سکھایا، پھر بولنا سکھایا، پھر چلنا سکھایا، پھر اسکول میں ڈالا، پھر استاد نے ہمیں پڑھنا سکھایا، پھر تمیز کرنا سکھایا، پھر احساس کرنا سکھایا، اور پھر جب بڑے ہوئے تو تعلیم کی غرض سے کبھی کسی ملک سے کچھ حاصل کر لیا، کبھی کسی مولانا سے کچھ پڑھ لیا، تو ہم لوگ علم کے اندر اترے ہوئے نہیں ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کتاب میں ہے یا تو اللہ کو معلوم ہے یا اسی کو معلوم ہے جو علم کے اندر اترے ہوئے، علم کے اندر اترے ہوئے۔ تو آپ ذرا ٹھنڈے دماغ کہ جب
اللہ کے محبوب اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ ہمیں یہ نہیں کہ کس کے حوالے کر کے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بعد کوئی شہنشاہ ہوگا تو اس کے پیچھے لگ جانا، کسی کے پاس مال زیادہ ہوگا تو اس کے پیچھے لگ جانا۔ وہ ہمیں دو چیزوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور قرآن کی زبان اللہ کی زبان، اور اس کو یا تو اس کی تعویل یا تو اللہ کو معلوم ہے یا ان کو جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ سمجھنے کی ہے جیسے ابھی زبان کی، کہ جو جہاں کا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا ہے۔ اور قرآن جس گھر میں نازل ہوا، جس گھرانے پہ نازل ہوا، اللہ کے محبوب، تو یہ ان کو معلوم ہے یا ان کو معلوم ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوں یا رسول کی گود میں تربیت حاصل کی ہو، جو باب مدینۃ العلم ہو، جو شبابان اہل جنہ ہوں، یا خواتین میں عورتوں کی سردار ہوں، تو یہ وہ ہستیاں کے اندر اتری۔ اللہ یا رسول یا درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو ہم انسانوں کے بہت رنگ، ہم کبھی بھٹکے ہوئے ہیں، کبھی ہم صراط مستقیم پہ آ جاتے، کبھی ہم سچے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جھوٹے ہو جاتے، کبھی ہم با اخلاق ہوتے، کبھی ہم بد اخلاق ہو جاتے۔ یہ بڑی اہم بات اب آپ سے میں بھائی صاحب، کہ ہزاروں رنگ ہیں اسے، کہ کبھی مندروں میں ہے اور کبھی مسجدوں میں، کبھی دن میں جاگ رہا ہے، کبھی رات کو جاگ رہا ہے، کبھی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کبھی رک جاتا ہے، ہزاروں رنگ ہیں اسے۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے انسان کے لیے، بیٹا توجہ سے سنیں آپ بھی، کہ اپنی زندگی میں ٹھنڈے دماغ سے ایک چیز آپ لوگ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل ہونا، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر بلکہ ہر انسان، آج کل جو دور ہمارا چل رہا ہے، ہم یا تو خود آئیڈیل بننا چاہتے ہیں یا کسی آئیڈیل کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان سے بھی بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آئیڈیل ہونا چاہیے جو آپ کی بخشش کے معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا، اور اللہ کے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اور کوئی ذات نہیں جو آئیڈیل ہیں، اور اس گھرانے سے بڑی کوئی ذات نہیں، کہ جب آپ کے شعور کے اندر، آپ کے خیال کے اندر آپ کا آئیڈیل ہوگا، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے یا اس کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے، اور ہر آئیڈیل جو ہے وہ آپ کے خیال کی بھی حفاظت کرتا، اور جس شخص نے اپنے خیال کی حفاظت کر لی اس کی توبہ کی ابتدا یہیں سے شروع۔ کہ اقبال کی ربائی ہے نا، کہ خضر راہ کے اندر ایک ربائی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ اقبال یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ پروردگار پہلے تو مجھے معاف فرما دیں، کہتے پہلے تو مجھے معاف فرما، لیکن اگر پھر بھی تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ مجھے سزا دینی، تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے الگ کر کے مجھے، کہ کہیں ان کے سامنے اگر مجھے سزا ملی تو میں اتنا شرمندہ ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا گل کیا۔ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں، آپ کا آئیڈیل اگر آپ کو دیکھے اور آپ کو شرمندگی اٹھا، کہ خیال ایک ایسی چیز ہے جو انسان عمل کرنے کے بعد، کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا، آپ کے خیال میں ایک چیز آئی اور آپ نے کر دیا، اور کرنے کے بعد بھی آپ نے توبہ بھی کر خیال تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
خیال آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا کہ جب تک آپ کسی ایسے شخص کا ساتھ دیتے رہیں جو گناہگار ہے اور آپ کہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، اس کے ساتھ دینے سے ہی آپ کا جو گناہ ہے وہ بڑھنا شروع، اور اگر آپ خوشبو کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد آپ کے اندر سے ویسی خوشبو آنے لگے کہ جو خیال ہے نا۔ چھوٹی سی میں کہانی آپ کو سناتا ہوں، پھر دعا کی طرف چلتے ہیں۔ کہ ایک راجا تھا اور ایک دن اپنی ریاست کا دورہ کرنے کے لیے شہر سے گزرا تو اس کی نگاہ پڑ گئی ایک خاتون کے اوپر، شادی شدہ تھا، اور اس کا خیال میں یہ آیا یہ کتنی خوبصورت ہے، اس کو تو رانی ہونا چاہیے۔ لیکن تھا وہ پیر پرست، پیروں کو مانتا تھا، بزرگوں کو مانتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، لیکن نگاہ نے اس کو ایسا خیال دیا اس کو رانی ہونا۔ جب وہ وہاں سے گزر گیا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میری جو لذت گناہ ہے میری خدا کے اندر وہ پیدا ہوا۔ اس نے یہ خیال پیدا، دوڑا دوڑا اپنے پاس گیا اور کہتا ہے کہ پیر صاحب یہ خیال آیا مجھے، کیا میں نے گناہ کیا ہے؟ تو اس کے پیر صاحب کہتے کہ تم نے تو گناہ کیا، بروز قیامت آگ میں جل، تو بہتر یہی ہے یہیں پہ جل جاؤ، وہاں پہ جا کے تو جلنا ہے، یہیں پہ جل جاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پیر صاحب، مجھے یہیں پہ آپ آگ میں بھس۔ پیر صاحب نے، راجا نے آگ لگائی اور دونوں پیر اور راجا آگ کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچا تو اس کے پیر نے اس کا ہاتھ تھام، کہتا رک جا، تمہارا خیال تھا، خیال تھا، خیال جل گیا ہے، اب آگ میں کودنے کی ضرورت۔ کہ ہاتھ تھامنے والا بھی تو کو ہو، کہ جب آپ کا آئیڈیل آپ کے خیال میں ہوگا تو آپ کا ایسا ہاتھ غیبی طور پہ تھام کے رکھے گا کہ اس دنیا میں ہی جل جاؤ گے، اس دنیا میں ہی جل جاؤ گے، اور اس آخرت کے اندر سرخ۔ ہم اسی کے محتاج رہیں، ہم اسی سے مانگتے رہیں، وہ اسی طرح ہی اپنی کرم نوازی ہم پہ جاری رکھے، ہمیں گمراہیوں سے بچائے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا کے اندر آزمائشیں بھی ہیں، اس دنیا کے اندر آسائشیں بھی ہیں، اس دنیا کے اندر رونقیں بھی ہیں، اس دنیا کے اندر تنہائی بھی ہے، اس دنیا کے اندر خوشی بھی ہے، اور اس دنیا میں غم بھی۔ اس دنیا میں انسان صحت مند بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان بیمار بھی ہے۔ انسان محبت بھی کرتا ہے، انسان نفرت بھی کرتا ہے، انسان یاد بھی رکھتا ہے اور انسان بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمارے جب بھی ہاتھ اٹھے تیری بارگاہ میں اٹھے، تجھ سے مدد کے لیے اٹھے، تجھ سے ہدایت کے لیے اٹھے، تیری رحمت کی طلب کے لیے اٹھے، تجھ سے بخشش کی طلب کے لیے،